ज़ारा इधर देखो। बैठो, थके हुए हो, बैठो आप। ये लो, ज़ारा ने अपना उठाया हुआ है, आप भी उठा के खड़े हो अपना। ये लो, ज़ारा ने देख कैसे उठाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी जो सीरीज़ है इसका दूसरा पार्ट है मेट्रो सीरीज़ का। तो यहाँ पे मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, मेरा पोता पोती दोनों साथ हैं। तो ख़रीदारी हम तकरीबन कर चुके हैं, थक भी गए थे। तो थोड़ी देर के लिए फिर हमने सब्ज़ियाँ वगैरह लेके तो बैठ के फ़्रेश हुए। हमने वहाँ शान से मेरे साथ थी तो पिज़्ज़ा फिर उन्होंने मंगवाया, आर्डर कर दिया था। मैं फिर बाद में कुछ चीज़ें लेके आ गई, जैसे चिकन वगैरह था वो पीछे। मैंने कहा मैं आ जाती हूँ तो आप लोग जाकर रेस्ट करें, बच्चे भी थक गए थे। तो यहाँ पे फिर वहाँ बैठ के उन्होंने पिज़्ज़ा आर्डर किया, तब तक मैं भी पहुँच गई थी। तो मेट्रो में ही छोटा सा रेस्टोरेंट उन्होंने खोला हुआ है और बहुत ही फ्रेश हर चीज़ होती है, सैंडविचेस और पिज़्ज़ाज़, इस तरह की हर चीज़ जो है वो फ्रेश थी। वो वहाँ पर बैठकर जो भी थक जाता है तो बैठता है और थोड़ा सा खाता है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें जो हैं खजूरें वगैरह भी ली, जो चीज़ भी हमें नज़र आती थी वो हम लेते गए। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ पर बैठकर रेस्ट किया। ये देखें इधर टेबल्स वगैरह हैं। मैं फिर जब तक आई तब तक वो पिज़्ज़ा जो उन्होंने आर्डर किया था वो भी आ गया था, और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ भी उन्होंने बनवाए और पानी शानी भी था साथ में। तो खाना पीना ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात में से है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जो है ना वो इतनी लंबी है नहीं जितनी हम समझते हैं। पहले दौर में इंसानों की ज़िंदगी जो है वो लंबी होती थी। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो 1000 बरस थी, जिसमें से 950 बरस तक तो उन्होंने तबलीग की। तो अब अगर हम देखें तो ज़्यादा इतनी यानी औसत उम्र आजकल के दौर में ज़्यादा नहीं है। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है ना कि इंसान ज़िंदगी में हमेशा बुढ़ापे के बारे में सोचकर परेशान होता रहता है, और ज़िंदगी गुजारते भी रहते हैं कुछ लोग, लेकिन ज़िंदगी गुजारने और ज़िंदगी जीने में बहुत फ़र्क है। तो हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए, गुजारनी नहीं चाहिए। और हमारी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, हम इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में देखें कि अपने लिए हम क्या कर सकते हैं, इस ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में कैसे जी सकते हैं। और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी छलांगें लगाएं, बल्कि अपने वक्त को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बाखबर होकर जीना चाहिए। दुनिया में हमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वक्त दोबारा से नहीं आएगा, ये वक्त दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए हमें अपने वक्त को किसी के हवाले नहीं करना चाहिए। तो ज़िंदगी में बड़े बड़े ख्वाब भी इंसान को देखने चाहिए और इनकी ताबीर के लिए कोशिशें भी करनी चाहिए। बेहतर से बेहतरीन की जिद्दोजहद जारी हमेशा रखनी चाहिए, और हमारी जो तवानाई है, हमारी सलाहियत है, उसका बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करते रहना जो है ना वो असल में ज़िंदगी जीना होता है। तो यूँ नहीं कि हम हवा के रुख पर चलें कि हवा जिधर चली जा रही है और हम उधर ही चले जा रहे हैं हवा के रुख पर, तो ये तो ज़िंदगी जीना ना हुआ। तो
تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اس زندگی میں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنا زیادہ ٹائم جو ہے ٹی وی دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی دیر کے لیے، جیسے کچھ زیادہ ایج ہو جاتی ہے، کوئی اور کام کرنے کو نہیں ہوتا، تو دوستوں کے ساتھ مل جل کر پھر وقت گزارتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اور اس طرح انہیں نا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اپنے وقت گزارنے کا. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا موازنہ ہمیشہ دوسروں سے کرتے رہتے ہیں، اور پھر گھنٹوں کبھی بھی اپنے اس کے بارے میں سوچتے بھی رہتے ہیں، اور سوچ سوچ کر پریشان بھی ہوتے رہتے ہیں. ہم ہر ایک شخص کی زندگی الگ ہے، اس کی شخصیت الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے منصوبوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اگلی لائف کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے حال میں جینا چاہیے، اور مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ پریشان ہو کے ہی ہم زندگی گزار دیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی موت کے بارے میں پریشان رہتے ہیں اور پریشان ہو کے زندگی گزار دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ کسی انسان سے شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہمیں کسی سے شکایت کرنی بھی نہیں چاہیے، کسی سے ہونی بھی نہیں چاہیے. اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اور دوسروں کی پریشانیوں کو کم کرنا چاہیے. خود اداسیوں میں نہیں زندگی گزارنی چاہیے، بلکہ ہمیں ہر حال میں جو ہے پر امید رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اچھے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اپنے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہماری زندگی جو ہے نا مختصر ہے، لیکن ہم اس کو مختصر سمجھ کر بیٹھے نہیں رہ سکتے، بلکہ اس مختصر سی زندگی میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے وقت کو بہتر انداز میں، محتاط انداز میں خرچ کر سکتے ہیں. اور 24 گھنٹے کے ہر منٹ میں چھوٹے بڑے، اہم اور غیر اہم جتنے کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں، ہمیں سب کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام اہم تھا، یہ کام اہم نہیں تھا، اور جو اہم ہیں ان کو الگ کر لینا چاہیے، اور غیر اہم کام چھوڑ دینے چاہیے، جن سے ہمیں نہ کوئی ذاتی فائدہ ہوگا، نہ معاشی ہوگا، نہ ہماری ازدواجی اور روحانی زندگی کو فائدہ کوئی مل رہا ہے. تعبیر دینے کے لیے زندگی گزارنا سیکھیں، جس سے ہمارے گھر والے خوش ہوں، ہماری اپنی فیملی خوش ہو، ہمارا اپنا دل خوش ہو، جس سے ہمیں خوشی ملے. ہمیں وہ کام کرنے چاہیے. اپنی فیملی، اپنے گھر والوں کو وقت دیں، اپنے گھر کو ٹائم دیں، اور زیادہ سے زیادہ، جیسے ہے کہ اپنے گھر کے بارے میں ہر انسان سوچتا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، تو زندگی گزر ہی جاتی ہے. تو زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے بارے میں پلان کریں، تاکہ آپ کی پلاننگ کے مطابق آپ کی زندگی گزر سکے. بعض اوقات ہم پلان کچھ کرتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کام ہو نہیں سکتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا، لیکن ہم پلاننگ تو کر سکتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرنی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو پورا فرمانے والا ہے، اور کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، پوری ہوتی ہے. بعض اوقات انسان ارادہ کچھ کرتا ہے، پلاننگ کچھ کرتا ہے، اور ہوتا کچھ اور ہے. تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پاک ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. اور ہمارا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے خیالات کا علم ہے، اسے ہمارے منصوبوں کا پتہ ہے، اسے ہماری دعاؤں کا پتہ ہے، کیونکہ وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اور وہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، اور سننے والا ہے، ہر دعا کا جواب دیتا ہے اور سنتا بھی ہے سب دعاؤں کو. کبھی دنیا میں اسی وقت دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، کبھی دیر سے بھی ہوتی ہیں، اور کبھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کا بدل عطا فرما دیتا ہے. تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، یقین کر لیں. جو دعا آج ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو ضرور پورا فرماتا ہے. تو یہاں پہ ہم پہنچے ہیں، بیریا ٹاؤن کے پاس ہی پہنچ گئے ہیں. تو شاہ کام چوک کے ہی آگے یہ چھوٹا سا ایسے ہی انٹرنس ہے، کالونی کی پارک بنا ہوا ہے بیریا سے پہلے ہی تھوڑا سا. تو بچے بڑے خوش ہو رہے ہیں، تصویر کھنچوانے کے لیے کھڑا کیا تھا، پر بچے جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ گھوم رہے ہیں نا اس کے ارد گرد نا.
بجائے اس کے کہ کھڑے ہو کر نا تصویر کھنچوائیں. تو خوش بھی لگ رہے ہیں بچے نا. تو بچوں پر بھی ہم انشاءاللہ تھوڑا سا بات چیت کریں گے. آج نفسیات کے بارے میں میں، آپ کو صورت بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی چیز بھول جائے اور یاد نہ آ رہی ہو یا گم ہو جائے کوئی بھی چیز آپ کی، تو آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کیسے اسے یاد آپ کو آ جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرا دے گا. تو اس کے لیے سورۃ والضحیٰ، یہ آخری پارہ 30 میں ہے سورۃ والضحیٰ. تو اس کو پوری سورت کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. لیکن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کی جو دائیں ہاتھ کی شہادت کی جو انگلی ہوتی ہے اس کو آپ رائٹ سائڈ سے شروع کریں. رائٹ سائڈ سے یعنی اپنے کان سے اوپر سے، سر سے اوپر، تو انگلی کو پھیرتے جائیں اور دعا یعنی یہ سورت پڑھتی جائیں. تو 7 مرتبہ آپ نے انگلی گھماتے جانا ہے اور سورت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ، سورۃ والضحیٰ کو، اور پھر پورا کر لینا ہے 7 مرتبہ. تو انشاءاللہ جو بھی چیز آپ کو بھول گئی تھی وہ بھی یاد آ جائے گی، اور اگر گم ہو گئی تھی مل جائے گی. یاد نہیں آ رہی، کوئی چیز ادھر ادھر ہو گئی ہے، ذہن میں نہیں آ رہی، کہیں رکھ دی ہے، رکھ کر بھول گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یاد آ جائیں گی. اور یہ میرا آزمایا ہوا ہے، یعنی خود بھی ہم نے آزمایا اس چیز کو کہ اسی وقت چیز مل جاتی ہے اور مل گئی ہے. انشاءاللہ آپ بھی پڑھیے گا یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. ابھی ہم بحریہ ٹاؤن میں آ گئے ہیں، گھر کے پاس ہی ہیں، تو یہاں سے ہم نے چھلیاں بنوائی ہیں. ایک چھلی سب کے لیے ہے، بچوں کو آدھا ہم نے دی ہے چھلی، اور بڑوں نے بھی لی ہے، لیکن بچوں نے وہ آدھی بھی پوری نہیں کھائی تھی. تو یہ واپس ہم آ رہے ہیں، بحریہ ٹاؤن میں پہنچ گئے ہیں، اور اب ہم اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. اپنی شاپنگ جو ہے وہ ڈگی سے نکال رہے ہیں، جس میں سبزی، فروٹ اور باقی جو ہے آٹا بھی میں نے وائٹ آٹا لیا ہے. ہماری اپنی گندم کا آٹا ہے، لیکن وہ روٹی اس سے سفید نہیں آتی، کالی کالی آتی ہے. تو یہ میں مکس کرتی ہوتی ہوں آٹا لے کے، تو اس میں مکس کر دیتے ہیں تو بڑی اچھی روٹی ہے، اس کا کلر بڑا اچھا آتا ہے. اور یہ فروٹ بھی لے کر آئے ہیں، دھو کے ہم نے رکھے ہیں. چلیں کچھ فریج میں رکھ لیتے ہیں، ویٹ کم کرنے کے لیے بھی آپ فروٹ اور سبزیوں کا سلاد یوز کر لیا کریں. روٹی بے شک آپ ایک کی بجائے آدھی کھا لیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ سلاد یوز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چنے جو ہوتے ہیں کابلی چنے، کالے یا سفید، وہ بوائل کر کے فریج میں رکھ دیں. بہت سارے لوبیا بوائل کر کے رکھ لیں، تو آپ اس کے ساتھ سلاد یعنی پیاز، ٹماٹر اور کھیرا کاٹ کے کھا لیا کریں. اب ہمارا آج کا ٹوٹکا. تو ایسا ہوتا ہے کہ برسات کے موسم میں نمی کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ نمک دانی میں نا نمک جم جاتا ہے، اور تو اس کے لیے پہلی چیز تو ہے کہ آپ نا نمک دانی میں چند دانے کچے چاولوں کے ڈال دیں، جس کی وجہ سے نمک جڑنے نہیں پائے گا. اور ایک اور حل، دوسرا حل بھی ہے کہ نمک دانی میں چھوٹا سا لکڑی کے کوئلے کا ان جلا ٹکڑا ڈال دیں، جس کی وجہ سے وہ تمام نمی چوس لے گا اور نمک خشک رہے گا اور جمنے نہیں پائے گا. اور یہ تھا ہمارا آج کا ٹوٹکا. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.